बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, कुदरती वसाइल से भरपूर है। इसकी जो पब्लिक है, इसकी जो आवाम है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, तो फिर हम गरीब क्यों हैं? आज हम इस सवाल का मुकम्मल जवाब देंगे। आप सबका हम अपने चैनल में खुशामदीद आपको कहते हैं, जहां हम CSS और PMS के एस्पायरेंट्स के लिए करंट अफेयर्स, पाकिस्तान फेयर्स और पॉलिटिकल नॉलेज को आसान ज़बान में समझाते हैं। आज का टॉपिक है पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस। एक मुकम्मल जायज़ा हम पेश करेंगे। ये मौजू CSS और PMS दोनों तरह के जो इम्तिहानात है, इसमें ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ऐसे के जो पेपर होते हैं उसमें भी, और करंट अफेयर्स के पेपर में भी, और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी, तो इसे हम गौर से समझेंगे। पहले समझते हैं ये जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये कहाँ से आया। दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज थे। भारत ने ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था अपने पास रखा, हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर ज़मीन थी। 1950 और 1960 की अगर हम डेकेड की बात करें तो ये पाकिस्तान का एक गोल्डन एरा था। मईशत जो है वो तरक्की कर रही थी। अयूब खान के दौर में सनती तरक्की हुई, दुनिया हमें तरक्की का नमूना कहती थी। 1970 की दहाई की बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो लागू की, यानी प्राइवेट जो सनतें थी वो हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली। इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर था जो सरमायाकारी करता था वो ख़त्म हो गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो कैपिटलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। 1980 की अगर हम दहाई की बात करें तो ये ज़ियाउल हक़ का दौर था। इस दौर में अफ़गानिस्तान की जंग लगी हुई थी, तो अफ़गानिस्तान जंग के वजह से जो अमेरिका ने पाकिस्तान को जो पैसा दिया था वो पाकिस्तान ने तरक्की पर लगाने की बजाय जंग में सर्फ किया। 90 की बात करें तो सियासी अदम इस्तेकाम का ये दौर था, यानी कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। बेनज़ीर और नवाज शरीफ बारी बारी आते रहे। कोई तवील मुद्दती जो है ना इकोनॉमिक पॉलिसी इस दौर में ना बन सकी। 2000 की अगर हम डेकेड की बात करें तो और आज तक की बात करें तो इस दौर में जो टेररिज्म है उसके ख़िलाफ़ जंग है, वार ऑन टेरर जो है, और जो सैलाब आ रहे हैं, और जो सियासी बहरान है, और अब इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग फ़ंड है उसके चक्कर, ये सब मिलकर हमारी मईशत को तबाह कर रहे हैं। यानी कि हमारी मईशत की तबाही में जो दहशतगर्दी है और उसके ख़िलाफ़ जो जंग में हमारा जो साथ है, और सैलाब है, और पॉलिटिकल क्राइसिस है, और मालियाती जो फ़ंड है बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल IMF का जो फ़ंड है, इस सब के चक्कर में हमारी जो मईशत है वो तबाह होकर रह गई है। अब बात करते हैं आज की करंट सिचुएशन की। CSS के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए ये हिसाब बहुत अहम है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है हमेशा जो मौजूदा फैक्ट्स होते हैं, जो करंट फैक्ट्स होते हैं, वो मांगता है। आज हम पाकिस्तान की मईशत के बड़े जो क्राइसिस हैं, बड़े जो इश्यूज़ हैं, उस पे बात करेंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे बात करेंगे। महंगाई का मतलब है कि चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएं। पाकिस्तान में महंगाई कभी कभी जो है वो 30% से भी ऊपर चली जाती है अब, और चली गई है। यानी जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी अब वो 130 रुपये में मिलती है। आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है, क़ुव्वत ख़रीद है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। नंबर 2 पे बात करते हैं तजारती खसारे की, ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम बेचते कम हैं, हम बाहर चीज़ें कम भेजते हैं और ख़रीदते ज़्यादा हैं। इसका नतीजा क्या मिलता है? इसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो ज़र मुबादला है वो बाहर जाता है, आता नहीं है। यानी कि डॉलर बाहर जाता है, डॉलर आता नहीं है। नंबर 3 पे बात करते हैं जो रिज़र्व्स हैं हमारे, जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसका क्राइसिस है। जो हमारे जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो हमारे डॉलर में होते हैं, जो मरकज़ी बैंक के पास होते हैं। 2023 में ये जो रिज़र्व्स थे सिर्फ $3 अरब तक गिर गए।
یعنی کہ 2023 میں جو ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 3 ارب ڈالر تک گر گئے ہیں، جو صرف 3 ہفتوں کی جو درآمدات ہیں اس کے لیے کافی تھے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ روپے کی قدر میں کمی کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری چوتھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ گر رہی ہے۔ 2018 میں ایک جو ڈالر تھا وہ 115 روپے کے برابر تھا، یعنی کہ ڈالر کی یعنی کہ ہمارا جو ہم جو ڈالر خریدتے تھے وہ 115 روپے میں خریدتے تھے۔ آج ہم ایک ڈالر تقریباً 280 روپے میں خریدتے ہیں، یعنی ہمارے پاس روپے کی جو ویلیو ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس سے جو درآمدات ہیں، جو امپورٹس ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، ہمیں باہر سے جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں، ہمارے ملک سے پیسہ جاتا ہے، ڈالر جاتا ہے اور مہنگائی جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہماری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں بیرونی قرضوں کا بوجھ۔ پاکستان پر اس وقت تقریباً 130 ارب ڈالر سے زیادہ کا جو ہے وہ ایکسٹرنل جو ڈیٹ ہے ہمارے پہ، ہم پرانے جو قرضے ہیں وہ اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، نئے قرضے لیتے ہیں، تو یہ ایک خطرناک ایک چکر ہے جس میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ بحران کیوں آیا، اصل وجوہات کیا ہیں۔ CSS اور PMS کے امتحان میں یہ حصہ سب سے زیادہ نمبر دلاتا ہے کیونکہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ تجزیہ مانگتا ہے اور یہ جو حصہ ہے وہ آپ کو تجزیہ کے لیے آپ کو ابھارے گا۔ وجہ نمبر 1 کی بات کریں گے، ریزن نمبر 1 کی بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارا جو بحران ہے، اکانومک کرائسس ہے، وہ کیوں ہوا۔ نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں ڈھانچہ جو ہمارا جو ہے اسٹرکچر جو ہے وہ ایشو کا، مسائل کا شکار ہے۔ ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں، ہماری جو معیشت ہے اس میں اس کی جو اسٹرکچر ہے اس میں پرابلم ہے، یعنی کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے۔ ہم بڑی صنعتیں نہیں بنا سکتے، ہم بڑی انڈسٹری نہیں لگا سکتے، ہماری جو برآمدات ہیں، ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں بہت کم ہیں، صرف کپڑے کی صنعت تک ہماری محدود ہے، ہم صرف کپڑا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی بہت کم جو ہے نا وہ تعداد میں، ہم مقدار میں کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام سب نے جو ہے نا مختلف طرح کی جو برآمدات ہیں بنائی ہوئی ہیں، اگر ان کی ایک برآمدات کم ہو جائے تو وہ دوسری جو ہے نا وہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو بیلنس جو ہے وہ ہماری جو ان کی جو معیشت ہے وہ ایک بنیاد ہے، ان کی ایک ٹھوس بنیاد ہے ان کی۔ ریزن نمبر 2 کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے وہ مطلب گراوٹ کا شکار ہے، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ہے سب سے بڑی، کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں ہو تو ہماری معیشت جو ہے وہ پالیسیز کا عدم تسلسل ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہر حکومت ہوتی ہے وہ 5 سال کے بجائے کیا کرتی ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ سیاست میں لگا دیتی ہے، کوئی لانگ ٹرم جو ہے اکانومک پلاننگ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہر نئی حکومت کیا کرتی ہے کہ پچھلی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پالیسیز کا جو تسلسل ہے وہ نظر ہو جاتا ہے سیاسی انسٹیبلٹی کا۔ تو نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں جو ہماری جو ریونیوز ہیں وہ ان کی جو وصولی ہے اس کا بحران ہے، ریونیو کی وصولی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ پاکستان میں صرف 20 سے 30 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ٹیکس کا جو دائرہ ہے، ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، حکومت کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں، تو وہ کیا کرتی ہے ملک چلانے کے لیے قرضے لیتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ ریونیو کی صورت میں آتا ہے۔ جب آبادی ٹیکس نہیں دے گی تو ریونیو نہیں آئے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک چلانے کے لیے حکومت کو قرض لینا پڑے گا۔ نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں دفاعی اخراجات۔ ہمارے جو دفاع پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کا کیونکہ بڑا جو حصہ ہے وہ دفاع پر خرچ ہوتا ہے، جو کہ ضروری بھی ہے۔ ہماری جو دفاع ہے ہمارے پاکستان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہماری اسٹریٹجی کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہمیں دفاع جو ہے وہ لازمی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ تعلیم اور صحت کے لیے پیسہ کم بچتا ہے۔ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں جی کرپشن اور مس مینجمنٹ کی۔ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، شفافیت انٹرنیشنل کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان جو بدعنوانی کے جو پوائنٹس ہے اس میں بہت نیچے ہے۔ جو عوامی پیسہ ہے، پبلک جو پیسہ ہے، پبلک پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ان کی ترقی پر نہیں لگتا۔ ریزن نمبر 6 کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو معیشت ہے وہ گراوٹ کی طرف، بحران کی طرف کیوں جا رہی ہے، تو انٹرنیشنل جو مالیاتی فنڈ ہے، جو IMF ہے، اس پر ہمارا انحصار بہت زیادہ ہے۔ پاکستان نے کیا کیا ہے کہ 20 سے زیادہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے قرضہ لیا ہوا ہے۔
اس کی جو شرائط ہیں، جو مالیاتی فنڈ ہے، اس کی شرائط بہت سخت ہوتی ہیں۔ سبسڈی وہ کہتے ہیں کہ سبسڈی ختم کرو، ٹیکس کو بڑھاؤ، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سبسڈی ختم کرنے سے جو عام آدمی ہے وہ قیمتیں برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی جو ہے وہ ٹیکس میں آ جاتا ہے، جس سے ان کو بہت زیادہ وہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے بھی ہماری معیشت جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حل کی، کہ اس کا حل کیا، اس کرائسس سے کیسے نکل سکتے ہیں، اکانومی کو کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں۔ CSS PMS ایسے میں یہ حصہ ضرور لکھیں کہ آپ نے حل پیش کرنا ہے۔ حل نمبر 1 ہے، سولوشن نمبر 1 ہے کہ آپ اپنی جو برآمدات ہیں وہ ایک طرح کی نہ رکھیں، مختلف طرح کی آپ کے ایکسپورٹس ہونی چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا کپڑے کی صنعت کے علاوہ بھی جو ہے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری کی جو پروڈکٹس ہیں وہ، اور معدنیات جو ہیں، اور جو ہماری دوائیاں ہیں، ان پہ ان کی جو ہے نا برآمدات بڑھانی چاہیے، نہ کہ صرف کپڑے کی۔ جو ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کی برآمدات نے پاکستان نے اس میں کچھ پیش رفت کی ہے، اسے مزید ہمیں بڑھانا ہوگا۔ نمبر 2 سلوشن کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا ریونیو ریفارمز ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی۔ ٹیکس کے جو دائرہ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، جو پراپرٹی ہے یعنی کہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانا پڑے گا، زرعی ادویات پہ ٹیکس لگانا پڑے گا۔ وفاقی جو ریونیو ہے، فیڈرل جو ریونیو بورڈ ہے، اس کو ڈیجیٹل اور شفاف بھی بنانا ہوگا، تاکہ جو ریونیو ہے وہ آپ کا شفاف طریقے سے وہ اکٹھا ہو اور پھر اس کو ملک کے لیے خرچ کیا جا سکے۔ سلوشن نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں جی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ ملک میں اگر معیشت کی بہتری چاہتے ہیں تو ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ معیشت تبھی ترقی کرتی ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو۔ جو سرمایہ دار ہیں، جو کیپٹلسٹ ہیں، جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں کاروبار میں، وہ جو ہے سرمایہ کار وہاں پیسہ لگاتے ہیں، ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہاں پیسہ لگاتے ہیں، ان ملکوں میں پیسہ لگاتے ہیں جہاں پہ پالیسیز کیا ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہیں، پالیسی میں استحکام ہوتا ہے۔ سلوشن نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، پاک چین جو اکانومک کوریڈور ہے اس کا ہم بھرپور استعمال کریں۔ چین پاکستان جو اقتصادی راہداری ہے، یعنی کہ پاکستان چائنا کی جو سی پیک ہے، ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا ایک موقع اس نے فراہم کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بہتر ہوگا، ہمیں توانائی ملے گی اور تجارت بڑھے گی، لیکن اسے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلانا ہوگا۔ سلوشن نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں جی، زرعی انقلاب لے کے آئیں، ہمیں جو ریولوشن کرنی چاہیے زراعت میں۔ پاکستان کی 60% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہے، لیکن ہم جدید کاشتکاری کے طریقے استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں جو ہے کاشتکاری کے پرانے طریقوں کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر زراعت کو ہم جدید بنائیں، جدید مشینری استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، پروڈکشن بڑھے گی تو ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور جو ہماری غذائی تحفظ ہے دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس جو غذا جو ہے وہ ہمارے لیے ملک پورے سال کے لیے وہ بہتر ہوگی، اس سے ہمیں جو ہے نا وہ کمی نہیں آئے گی۔ بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں حصے کی طرف، جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ یہ حصہ کیونکہ CSS PMS طالب علموں کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، اگر آپ CSS یا PMS کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں، اس کا امتحان دینے جا رہے ہیں، تو یہ جو موضوع ہے آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایگزامینر کیا چاہتا ہے آپ سے۔ مضمون کے پرچے میں یہ جو اسٹرکچر ہے اپنائیں۔ سب سے پہلے تعارف آپ اپنا جو ہے ایسے کا دیں، جو ہمارا کرنٹ ایسے ہے وہ بحران کی آپ مختصر تعریف کریں، اور ہسٹوریکل جو پوائنٹ ہے بحران کا وہ آپ مختصر بیان کریں، اور موجودہ صورتحال ہے وہ حقائق اور اعداد و شمار یعنی کہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں آپ بیان کریں، اور جو بنیادی وجوہات ہیں وہ تجزیے کے ساتھ جو ہے نا بنیادی وجوہات جو ہے وہ بیان کریں، اور حل کے لیے آپ عملی اور حقیقت پسندانہ حل پیش کریں، جو عملی بھی ہو، عمل کرنا اس پہ آسان ہو، اور وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو۔ اختتام اگر آپ اپنے ایسے کا کریں گے تو وہ پر امید ہونا چاہیے، لیکن حقیقت پسندانہ ہو۔ ممکنہ جو CSS PMS کے سوالات ہیں وہ اس طرح پوچھے جا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اکانومک انسٹیبلٹی کی بڑی وجوہات کیا ہیں، ان کو بیان کریں۔ پاکستان کا جو اکانومک بحران ہے، اکانومک کرائسس ہے، اس کی وجوہات بیان کریں، اس کے ریزنز بیان کریں، اس کی سلوشن بیان کریں۔ اور انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے اور پاکستان، اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیں۔ کیا پاکستان اقتصادی استحکام حاصل کر سکتا ہے؟ اکانومک اسٹیبلٹی پاکستان میں آ سکتی ہے؟ اس پر بحث کریں۔
تو ممتحن کے لیے جو اہم نکات ہوتے ہیں ہمیشہ حقائق اور اعداد و شمار دیں، کیونکہ ممتحن آپ سے جو ایگزامینر ہے وہ آپ سے حقائق پوچھے گا اور اعداد و شمار میں بات کرے گا اور بین الاقوامی موازنہ لازمی دیں۔ پاکستان کا مقابلہ جو ہے بھارت بنگلہ دیش سے لازمی کریں، اور عملی جو ہے حل جو ہے آپ کا عملی ہونا چاہیے کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو۔ اختتام پر امید ہونا چاہیے آپ کا جب اختتام دیں۔ تو دوستو، آج ہم نے سمجھا کہ پاکستان کا اکانومک جو کرائسس ہے کوئی اچانک نہیں آیا، یہ کئی دہائیوں کی غلط پالیسیوں، رانگ پالیسیز، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اسٹرکچرل جو ایشوز ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس صلاحیت بہت ہے، نوجوان آبادی ہے، قدرتی وسائل ہیں، بس ضرورت جو ہے وہ کس چیز کی ہے کہ ہم ایک سنجیدہ قسم کی جو لیڈرشپ لے کے آئیں اور ایمانداری پر مبنی جو ہے وہ جو گورننس ہے وہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو نہ چھوٹے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان کی معیشت کب بہتر ہوگی؟ اگلی ویڈیو ہوگی بدھ کو، موضوع ہوگا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور پاکستان۔ پوری کہانی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔